ज्यूस या जो वेल्दी पीपल है उनका पूरी दुनिया पे कंट्रोल है। इनके घरों के बाहर भी एक लाल कलर की एक शील्ड का निशान बनाया जाता था की पूजा करते हैं, बच्चों की बलि चढ़ाते हैं। यहूदी फैमिली एकदम से अमीर हो गई, बड़े अजीबो गरीब तरीके से उनके बारे में बातें की जाती है। उसको जैसे ही पता चला कि नेपोलियन जीतने जा रहा है, रात बड़ा समुंदर में तूफान था, इसी फैमिली ने इसराइल को आबाद किया था। पहले बताया गया कि वो इस बिल्डिंग से ऐसे उतर रहा है, वो शख्स उस सीढ़ियों से वैसे ही उतर रहा था। ये भी कहा जाता है कि बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज के बारे में जो प्रिडिक्शन होती है वो एग्जैक्ट सही होती है। दिखाया गया एक सिस्टम है, जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट आपकी बातें सुन रही है। क्या एक जूइश फैमिली पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है? इससे रिलेटेड 4 बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है। क्या ये फैमिली मौसम को भी अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकती है? इसराइल की आबादी बढ़ाने में इस फैमिली का कितना बड़ा हाथ था? और 2024 में क्या ये फैमिली अभी भी दुनिया की अमीर तरीन फैमिलियों में शामिल है? ये सब जानने के लिए इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखें। हमारी ज्यादातर ऑडियंस ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपको लगता है कि अपने पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको वैल्यूएबल कंटेंट दे रही हूँ तो सुनो पॉडकास्ट सुपरनैचुरल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। आज के एपिसोड में मैं ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि कुछ लोग ये मानते हैं, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह लें ये है कि ज्यूस या जो वेल्दी पीपल है पूरी दुनिया में, उनका पूरी दुनिया पे कंट्रोल है। वो किसी ना किसी तरह से गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करते हैं और पूरी दुनिया पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। क्या ये बात सच है कि ज्यूस और वेल्दी पीपल पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं? बिल्कुल, इसमें आई थिंक कोई दूसरी राय नहीं है। ज्यूस के बारे में तो ये बहुत यहूदी लॉबिंग जो है, और ख़ास तौर पे इसके बारे में कहा जाता है कि ये पूरी दुनिया की माशियात को, मतलब मेन फाइनेंस को कंट्रोल करता है। और ये एक मुख्तसर सा टोला है, और इसके पास इतनी दौलत कैसे आई है, दौलत पे अजादारी इनकी कैसे कायम हुई है। तो ये एक पूरी दुनिया में ये बात मालूम है और कंफर्म्ड है कि ऐसा है, लेकिन इसके पीछे की कुछ हिस्ट्री है। तो मैंने कहा कि आज हम क्यों ना बैठ के लोगों को वो उनकी बैक हिस्ट्री ज़रूर बताएं कि वो यहाँ तक पहुँचे कैसे हैं। अच्छा, ज्यूस के बारे में तो ये है कि इनके साथ पहले बहुत बुरा सलूक किया जाता था, इन पे इल्ज़ामात लगाए जाते थे, और अब ये पूरी दुनिया पे कंट्रोल करके बैठे हैं। ये 16वीं सदी या 16th सेंचुरी की कहानी है, जहाँ से जूइश का जो पहले होता रहा उनके साथ। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक टाइम ऐसा था। अच्छा, ये तादाद में क्योंकि कम थे, और ये ज़्यादातर फ्रैंकफर्ट इनका मेन मरकज़ था, जहाँ पे ज़्यादातर जो है यहूदी रहा करते थे। अच्छा, इनके साथ ये हालत थी कि इनको शहर से ज़रा हटकर इनकी आबादी बनाई जाती थी, जो कि बहुत ही बोसीदा और जिस तरह हमारे यहाँ होता है ना, हम कहें कि कच्ची आबादियाँ, उस टाइप की वो आबादियाँ होती थी। छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे। छोटी छोटी बस्तियाँ, मतलब छोटे छोटे फ्लैट नुमा इमारत, जिसमें एक ही फ्लैट में 30-30 लोग रहा करते थे। और ये था कि इनके घरों के बाहर भी एक लाल कलर की एक शील्ड का निशान बनाया जाता था, और इनको कहा जाता था कि वो बैज लगा के, एक बैज था जो जाहिर करता था कि ये वो यहूदी लोग हैं कि जो इस इलाके में रहते हैं, और इनसे एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखा जाता था। इनका ऐसा हाल था कि इनके इलाकों में जब जिसका दिल चाहता था वो हल्ला बोल देता था, और मारन कुटाई, जुल्म और जबर की एक अजीब दास्तान थी। इनके हवाले से अजीब अजीब चीज़ें मशहूर थीं कि ये सूअर की पूजा करते हैं और बच्चों को मतलब की बलि चढ़ाते हैं, अपनी इबादत में ये इस्तेमाल करते हैं। तो इनके हवाले से बहुत ही बुरे हालात, और इनकी जो पोजीशन थी, मतलब इनको आम जो भी फेस्टिवल्स होते थे, फेस्टिविटी के लिए आम शहरों में आने की इजाज़त भी नहीं होती थी। बस इनको महदूद रहना होता था अपने ही हलकों में, अपने ही एरिए में, जिससे जो है इनके हालात बहुत ही ख़राब थे, जैसे आपने कहा। तो बस वहाँ ही एक छोटी सी फैमिली थी जो हमेशा से कोशिश करती थी कि वो अपने माशी हालात को बेहतर करे, अपना लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर करे। पहले तो इन लोगों को जो कहलाया जाता था वो, क्योंकि रेड कलर था, और रेड को रोथ कहते हैं जर्मनी में,
وہ روتھ شیلڈ کہا جاتا تھا، کیونکہ ایک شیلڈ کا سا مونوگرام بنا ہوتا تھا اور ریڈ کلر کی وہی بیج ہوتے تھے، وہی ان کے گھروں کے باہر نشان ہوتے تھے. اور ان کا جو کلٹ، جو ایک مطلب ایریا تھا، جو ایک ان کا وہاں جہاں بہت سارے گھر تھے، اس کو کلٹ کہا جاتا تھا. اس کے بعد وہ روتھ شیلڈ لگا دی جاتی تھی. اچھا، یہ آہستہ آہستہ روتھ شیلڈ سے روتھ چائلڈ ہو گئے، کہلوانے لگے. بلکہ جوئش خود کہتے تھے کہ ہمیں جو ہے آپ یہ روتھ چائلڈ کہلواتے تھے خود کو. اس میں جو یہ گھرانہ جس نے یہ اسٹارٹ کیا، تو یہ ہے وہ بنیادی گھر یہودیوں کا، جنہوں نے اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے اپنی اسٹرگل اسٹارٹ کی. اس ایک فیملی نے دنیا کے کتنے حصوں کو کنٹرول میں آج بھی کر کے رکھا ہوا ہے. ایک فیملی کیسے پوری دنیا کو کنٹرول کر سکتی ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ہوا کیسے. ہوا یہ کہ یہ روتھ چائلڈ جو فیملی تھی، انہوں نے جو اسٹرگل کی فائنینشلی بہتر ہونے کے لیے، جو ایفرٹ پٹ کیے. اچھا، یہ 5 سال سے اسی طرح کی طرز زندگی گزار رہے تھے، لیکن کوئی 20 سال، کوئی 30 سال میں نہیں آئے. 200 سال لگے ان کو اپنی فائنینشیل اسٹیٹس کو بہتر کرنے کے لیے. اچھا، ان کے کام کیا تھے؟ ان کا کام تھا کہ جیسے پیسوں کا منی ایکسچینج کا چھوٹے موٹے کام کرتے تھے. لیکن انقلاب تب آیا جب 1712 میں اسٹیم انجن ایجاد ہوا. ٹھیک ہے، اسٹیم انجن کے بننے سے جو آپ کی تھی گارمنٹ کی، ٹیکسٹائل کا جو کام تھا، اور چیزوں کے جو ہم دوسری جگہوں پہ، شہروں پہ بھیجا تجارت کے لیے جاتی تھیں، اس میں انقلاب آ گیا. کیونکہ اسٹیم انجن سے استعمال سے، ٹرین کا استعمال سے چیزیں ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچانا آسان ہو گئی. اس میں کلک کیا اس فیملی کو کہ ان کا جو مین آدمی تھا اس ٹائم، جو ہیڈ تھا، وہ امیشل نام کا جو ان کے گھر کا فرد تھا، جو اس ٹائم تمام بزنس کو، کاروبار کو دیکھ رہا تھا. اس نے ایک انیشیٹو لیا اس اسٹیم انجن کی جو بننے کے بعد، جو ایک ٹرین کے تھرو یہ تجارت شروع ہوئی. تو اس نے ایک تو انٹیک چیزوں کا بزنس شروع کیا، ایک جگہ سے دوسری جگہ کو لے جا کے وہ بیچتا. پھر اس میں یہودیوں کے پاس شروع سے ایک چیز تھی کہ سارے جو بھی آتے تھے وہاں پہ منی ایکسچینج کا کام ہمیشہ یہودی کرتے تھے، اور ایون ادھار بھی دیتے تھے، جیسے انٹرسٹ ریٹ پہ اور اس طرح کا. تو منی ایکسچینج کا کام ان سے منسوب تھا. اور کیا کہتے ہیں، اور دوسرا اینٹیک کا کام. 1760 میں جو ہے نا، 1760 میں انہوں نے باقاعدہ، امیشل جو تھا، اس نے اپنے بزنس کی بنیاد رکھ دی. وہ اینٹیک چیزیں لاتا تھا، یہاں کے بیچتا تھا، اور دوسرا یہ منی ایکسچینج کا کام کرتا تھا. تو اس نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ایز ایک قسم کا وہاں چھوٹا سا ایک بینکنگ سسٹم انٹروڈیوس کروایا، جس کو یہ خود ہیڈ کرتا تھا. اور اینٹیک، اچھا اس ٹائم جو تھا نا جرمنی، وہ یہ والا جرمنی نہیں تھا، یہ ساری ریاستیں تھیں. فرینکفرٹ ایک سب سے بڑی ریاست تھی، باقی چھوٹے چھوٹے جو شہر تھے وہ الگ الگ ریاست کہلاتے تھے. اور جو ان کو ہیڈ کرتا تھا وہ کنگ کہلاتا تھا، مطلب کنگ کی صورت، اس کے اختیارات بھی کنگ جیسے ہوتے تھے. تو اس ٹائم جو کنگ تھا وہ تھا ولیم ون کو اس نے کیا کیا، کیونکہ یہ جو تھا نا امیشل، یہ بہت بزنس مائنڈ تھا. حالانکہ اس کا باپ چاہتا تھا کہ یہ اس کو پریسٹ بنائے، وہاں کوئی مطلب مذہبی رہنما بنائے، مذہبی جو ڈیوٹیز دیتے ہیں وہ مذاہب کے حوالے سے کام کرے. لیکن کیونکہ یہ بہت زیادہ، اور وہ ابھی 12 سال کا ہی تھا، تو اس کے والد کا انتقال بھی ہو گیا. تو امیشل نے اپنے لیے بزنس کا انتخاب کیا، اینٹیک بزنس کا، بینکنگ کا. اب یہ تھا بہت شارپ مائنڈ. اس نے وقت کے بادشاہ جو ولیم ون تھا، اس نے اپنے تعلقات اس سے بہتر استوار کرنے شروع کیے. اس کو لگا کہ اگر ہمیں معاشرے میں اپنی کمیونٹی کا کوئی مقام بنانا ہے تو ہمیں بزنس میں آنا پڑے گا. ہمارا جو اس ٹائم بادشاہ ہے اس سے تعلقات بہت میٹر کرتے ہیں. اس نے ولیم ون کو اپنی جو اینٹیک چیزیں لایا تھا اس میں سے بہت ہی نایاب چیزیں گفٹ کی. اچھا، ولیم اس سے اتنا خوش ہوا اور اس چیزوں کو دیکھ کے اتنا امپریس ہوا کہ اس نے مستقل طور پہ اس سے اینٹیک چیزیں منگوانی شروع کر دی. ایک قسم کا ریاست نے اس کے ساتھ کاروبار شروع کر دیا.
اور یہیں تک بات نہیں ختم ہوئی. اس کو 1769 میں جو ہے وہ اس نے اس کو اپنے دربار کا حصہ بھی بنا لیا. اور 1763 میں جو ہے اس کا بزنس باقاعدہ فرینکفرٹ میں باقاعدہ اناؤنس بینک اور اس کے اینٹیک شاپ, وہ ایک باقاعدہ فرینکفرٹ کا بڑا نام بن چکا تھا. اور اس نے 1769 میں اس کو اپنے دربار کا پہلا یہودی یہ درباری کہلایا, مطلب اپنے دربار سے اٹیچ کر لیا, اپنے مشیروں میں شامل کر لیا, جس سے اس فیملی کو, جو جوئش فیملی تھی ایک یہ ہٹ کے جو روتھ چائلڈس مشہور تھے, انہیں خاص مقام حاصل ہو گیا. اور انہوں نے اپنی باقی کمیونٹی کو بھی اس سے بہت زیادہ فیض یاب کیا, اس سے بہت زیادہ اب یہ تھا کہ یہ اس کی فیملی کے لیے تو یہ ایک اوپن ہو گیا پلیٹ فارم. اب اس میں انہوں نے 30 سال کے بعد مطلب جو ان کا 1790 میں جو تھا ان کے پاس ویلتھ کا ایک مطلب ایک بہت انبار لگ گیا, اور یہ لوگوں کو پیسے قرض پہ دینے لگے, اور ایون بہت بڑے بڑے ناموں کو لوگوں کو. بات اور بھی سامنے آتی ہے, کانسپریسی تھیوری یہ بھی ہے کہ یہ یہودی فیملی ایک دم سے امیر ہو گئی, اور اس فیملی کے 5 بیٹے جو تھے وہ بھی بڑے عجیب و غریب طریقے سے ان کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں. اچھا ہوا یہ, میں اس کا بتاتے چلوں کیسے ہوا یہ, کہ 1990 میں ولیم کے آگے شامت, ولیم کو بھاگنا پڑا کیونکہ نیپولین بوناپارٹ فرانس سے چلا اور اس نے اس پہ فرینکفرٹ پہ حملہ کر دیا. اچھا ولیم کیا کر کے گیا, ولیم جاتے ہوئے اپنے پوری ریاست کا خزانہ, اپنا ذاتی خزانہ بھی اس کے حوالے کر گیا, اور انہوں چائلڈ جو تھے یہ روتھ چائلڈس ان کی فیملی کے حوالے کر گیا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس کا خزانے کو ایک گراؤنڈ تھا اس میں ڈگ کر کے اس کو وہاں دفنا دیا. اس کے بعد جب یہ نیپولین بوناپارٹ نے حملہ کیا تو اب انہوں نے خزانہ بہت ڈھونڈا کہ اس کا خزانہ کہاں ہے اس ملک کا, لیکن وہ نہیں مل سکا. انہوں نے بڑی پوچھ گچھ کی لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں ملا. بہرحال وہ ایک ٹائم ایسا رہا کہ وہ یہ جب یہاں سے وہ واپس چلا گیا اور آگے موو ہو گیا تو پھر ولیم واپس آ گیا. اور ولیم نے جب پوچھا اس سے کہ وہ میرا خزانہ کہاں تھا, اس کا تھا کہ حالانکہ جو مین پرسن تھا ایمشل کی ڈیتھ ہو چکی تھی اس ٹائم, لیکن جب ولیم واپس آیا, لیکن اس کے بچے تھے, لیکن ایمشل نے سارا اپنے بچوں کو بتایا ہوا تھا کہ اس کی مطلب کہاں رکھی ہے دولت اور کیسے اس نے ولیم 1 کی یہ دولت ہے اور یہاں پہ چھپائی گئی ہے. جب ولیم 1 واپس آیا تو اس کے بچوں نے وہ جگہ کھود کے اس کا سارا خزانہ جو ہے وہ ولیم کو لٹا دیا. اچھا ولیم اس چیز سے بہت انسپائر ہوا, اس نے سوچا اس نے اگلے 30 سالوں کے لیے اپنی دولت ان کو دے دی اور کہا کہ مجھے آپ یہ بزنس میں لگائیں اور مجھے اس کا 2% دے دیا کریں, مطلب جو بہت ہی کم تھا اور معمولی تھا. اور 30 سال کے لیے ان کو ایسی دولت اس بڑے پیمانے پہ ملی کہ وہ مطلب ان کا کاروبار دنوں میں, اور عقل مندی کیا کہ یہ ایمشل کے 5 بیٹے تھے جو آپ نے بات پوچھی نا, اب وہ بات اس طرف آ رہی ہوں. اس نے کیا ایک بیٹا وہیں فرینکفرٹ میں بہت اسٹیبلش ہو گیا, اور یورپ کے 5 مختلف ممالک میں جس میں UK بھی شامل ہے, مطلب جو وہاں پہ اس نے اپنے بچے بھیج دیے, اور اس مال دولت کے ساتھ جو بچے جہاں جہاں جس شہر میں گئے جس ملک میں گئے وہاں اسٹیبلش ہو گئے. انہوں نے بینکنگ, لوگوں کو پیسہ دینا, ایون کرائے کے لوگ پرووائڈ کرنا جنگوں کے لیے, لیبر کے لیے, یہ سارے کام شروع کر دیے. اور یہ اتنے انفلوئنس ہو گئے کہ انہوں نے تب سود کے سہارے اپنا جو انٹرسٹ ریٹ اتنا ہائی رکھا اور اتنا کمایا کہ یہ جہاں جہاں جس ملکوں میں بیٹھے تھے نا وہاں انہوں نے اپنی نیٹ ورکنگ اتنی کر دی کہ یہ سیاسی لوگوں سے, عام لوگوں سے اتنے اٹیچ ہو گئے, نام کما لیا, پیسہ کما لیا کہ یہ ان کی کیبنٹس کا حصہ بن گئے. اور پورا معاشی نظام ان ملکوں کی باغ دوڑ آہستہ آہستہ انہی کے ہاتھوں میں آ گئی, جس کی وجہ سے جو کہتے ہیں کہ ان کا نیٹ ورک کیسے بڑھا.
ان کا نیٹ ورک وہ 5 بیٹے جو پھیلائے تھے وہ نسر در نسر پھیلتا چلا گیا، اور انہوں نے پورا اس ایریے کو جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں کر لیا، اور دولت جو ہے ان کی انبلیویبل پھیل گئی. کہا جاتا ہے کہ اس فیملی کے بارے میں بہت سارے ریومرز تو ہے، لیکن اس فیملی کا ایک بیٹا نیپولین کے ساتھ جنگ میں بھی تھا، اور اس کو پہلے سے معلوم ہو گیا تھا کہ نیپولین جنگ جیتنے والا ہے، اور اس نے واپس آ کر اس خبر کی بنیاد پر بہت سارے پیسے کمائے. اس کے بارے میں 2 تھیوری ہیں. ایک ہے کہ وہ وہاں جنگ میں موجود تھا، اس کو جیسے ہی پتہ چلا کہ نیپولین جیتنے جا رہا ہے اور وہ اس سے وہاں سے نکلا، بلکہ سنا ہے کہ اس رات بڑا سمندر میں طوفان تھا، اس نے ایک بھاری رقم دے کر ایک ملاح کو، کوئی ملاح کشتی کے لے کے اس پار جانا نہیں چاہتا تھا انگلینڈ تک، تو لیکن اس نے بہت زیادہ پیسے دے کے ایک ملاح کو راضی کیا اور وہاں گیا، اور وہاں جاتے ہی اس نے بہت زیادہ مقدار میں اسٹاک ایکسچینج کے جو شیئر تھے وہ خرید لیے، جو انتہائی سستے داموں تھے، کیونکہ وار کی سچویشن چل رہی ہے، چل رہی سٹاکس تھی کی اور پرائسز اکانومی گئی کا ہوئی بہت ہیں. برا حال تھا، اسٹاک ایکسچینج بہت لو تھا، تو اس نے جا کے میکسیمم جو تھے نا 90% وہ اسٹاک ایکسچینج خرید لیا، اور ادھر نیپولین جنگ جیتا. ادھر جیسے ہی خبر پہنچی تو اسٹاک ایکسچینج کی جو قیمت ہے وہ آسمانوں کو بولنے لگی، لیکن اس کا بینیفٹ کون اٹھایا، کس نے؟ وہی روتھ چائلڈ کے اس بیٹے نے، جس نے جا کے یہ فائدہ اٹھایا تھا شیئرز بائی کر لیے کا. تھے. لیکن بعد کی تحقیقات جنہوں نے تاریخ پہ تحقیقات کی، ان کا کہنا تھا کہ ایسی بات نہیں ہے، وہ اس ٹائم وہاں پہ نہیں تھا، اور اس دن سمندر میں کوئی طوفان بھی نہیں تھا، یہ ایک سٹوریز ہیں، ایک بات ہے، لیکن اس نے آ کے جینوئنلی پیسے کمائے ہیں. لیکن بہرحال یہ اچانک اس کا آ کے کچھ ہی گھنٹوں پہلے وہ سارا اسٹاک ایکسچینج اٹھا لینا، اور پھر اس کے بعد ایک دم اس کی جیت پہ، نیپولین کی جیت کے بعد جو اسٹاک ایکسچینج کو ہائپ ملی، اور اس کے بعد وہ اس کی دولت کچھ گھنٹوں کے وقفے میں ملٹی پلائی کر گئی، کروڑوں کے ساتھ، اربوں کے ساتھ. اس ٹائم جتنی بڑی اس نے وہاں پہ دولت کا حاصل کر لیا، تو اس کے بعد جو ان کی پوزیشن ہے پوری دنیا میں، پورے یورپ میں، اور برٹش اکانومی تو یہ پورا ان کے کنٹرول میں آ گئی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسی فیملی نے اسرائیل کو آباد کیا تھا. ان کی فیملی کے پاس جب یہ تمام ملکوں میں دولت کی کنٹرول ان کے ہاتھ میں آ گیا، دین دے ڈیسائیڈڈ کہ ہمیں ایک اپنی آبادی کے لیے، کیونکہ ان کی آبادی کوئی زیادہ نہیں تھی، ہمیں اپنی آبادی کے لیے ایک چھوٹا سا ملک یا جگہ بنانی چاہیے. جو انہوں نے جوئش لابی کی اور ان لوگوں کو اکٹھا کر کے، اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ایک ملک بنایا جائے گا جس کا نام اسرائیل رکھا جائے گا. تو اسرائیل کی بنیاد رکھنے والے یہ وہ فیملی ہے جنہوں نے اسرائیل کی بنیاد رکھی. اور یہ 1882 میں انہوں نے فلسطین میں جو یہودی بستی تھی اسی کو شامل کر کے، وہ اس ٹائم پہ شعون طالب کہلاتی تھی، اور اسی کو شامل کر کے اس کو اسرائیل کا نام دے کے ایک یہودیوں کی ایک نئی بستی یا نئے ملک کا انہوں نے یہ آغاز کیا. کہا جاتا ہے کہ بہت سارے پیسے لگا کر انہوں نے چھوٹی چھوٹی بستیاں آباد کی تاکہ جو یہودی ہے ان کی تعداد بڑھتی جائے، اور ایسے اسرائیل بنا. انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے علاوہ جن ملکوں میں بیٹھے تھے، انہوں نے جو اکانومی کنٹرول رکھا، تو وہ اتنا بڑھتا چلا گیا کہ صرف پیسوں کی بدولت، صرف معاشیات پہ دنیا کی کنٹرول کر کے یہ اتنے سے لوگ پوری دنیا پہ تب سے لے کے آج تک حکومت کر رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ جو روتھ چائلڈ ہے، انہوں نے جو فلسطین کے سلطان تھے ان کو آفر بھی کی کہ ہمیں پورا کا پورا فلسطین دے دو، کیونکہ ان کے پاس پیسے بہت زیادہ تھے. بالکل، نہ صرف انہوں نے یہ کیا، لیکن فلسطینی لوگ جو ہیں وہ اپنے عقیدے اور قرآن کے حوالے سے جو احکامات ہیں، اور جو بتایا گیا کہ ایک یہ مسجد اقصیٰ کا جو مقام ہے، اس کے حوالے سے اپنے عقیدے پہ بہت مضبوطی سے قائم تھے. تو اس لیے یہ جو کوشش کرتے رہے کہ پہلے پیسے کے تھرو ان کو خرید سکیں، جو کہ ممکن نہ ہو سکا. یہ فلسطین کو پر وہ کنٹرول کبھی بھی حاصل نہیں کر سکے، اور آج کل کی جو جنگیں چل رہی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد یہیں پہ نہیں رکے،
آپ نے شاید وہ سنا تھا کیلیفورنیا کے جنگل والی بات یس. کہ انہوں نے کیلیفورنیا کے جنگلات کا جو ایریا تھا یہ ان کی اس میں نظر تھی کہ امریکہ میں بھی ہماری لابی ہونا. امریکہ ایک جو سپر پاور کے طور پہ ابھر رہا تھا اس ٹائم پہ یہاں سامنے آ چکا تھا. رشیا اور امریکہ ہی دو ایسے ممالک تھے. تو انہوں نے امریکہ کو زیادہ چوز کیا اپنے لابنگ کے لیے. تو انہوں نے ایک ایریا دیکھ لیا تھا, جنگلات تھے کیلیفورنیا کے بہت زیادہ, لیکن وہ بہت ہی قیمتی زمین تھی اور وہاں پہ ان کا رہنا, ان کو جگہ لینا ان کے لیے بہت مشکل تھا. تو ان کے کرمنل مائنڈ نے یہ سوچا کہ جنگل میں انہوں نے ایک لیزر بیم کے تھرو آگ لگا دی اور وہ جنگل بری طرح جل کے تباہ ہو گیا. اور وہی زمین جو بہت ہی مہنگی تھی وہ کوڑیوں کے مول پہ آ گئی. تب انہوں نے وہ زمین خرید کر وہاں بھی یہودی آباد کاری شروع کر دی, کیونکہ یہ ہر ملک میں اپنا ایک مرکز بنا کے پھر اس کے بعد یہ سیکنڈ سٹیپ کیا کرتے تھے کہ ان گورنمنٹس کے ساتھ مل کے ان کے اکانومک سسٹم میں گھستے تھے. اور پھر اتنا کہ گھس جاتے تھے کیونکہ یہ پیسے تو یہ لے کے چل رہے تھے, وہ پیسے تو ابھی ملٹی پلائی ہی ہو رہے تھے اور وہ نسلیں ان کی اتنی بڑھ گئی تھیں, پوری دنیا میں وہ پیسہ اتنا پھیل چکا تھا. آپ کو پتہ ہے سود کے سب سے زیادہ بڑا بزنس انہی کا ہے سارا. اس سے یہ ملٹی پلائی کرتے چلے گئے اور ہر جس ملکوں میں رہ رہے تھے وہاں پہ اکانومی سسٹم کے اندر یہ گھس کے اور بڑی خاموشی سے پتہ بھی نہیں چلنے دیا. اور پھر آپ کو پتہ ہے کوئی بھی کسی ملک کی پالیسی جو بنتی ہے وہ وداؤٹ جو اکانومی کو ہینڈل کرتے ہیں, جو اکانومی سے ڈیل کرتے ہیں, ان کی مرضی کے بغیر نہیں بن سکتی. یہ لیزر بیم والی جو آپ نے بات بتائی اس کے بارے میں بھی 2 کانسپریسی تھیوریز ہے کہ وہ اسپیس سے انہوں نے جو لیزر بیم منگوا کے کیلیفورنیا کے جنگلوں میں پھینکی تو اسی پیسوں میں وہ چیزیں جگہ خرید سکتے تھے. یہ کانسپریسی تھیوری بھی, اور ایک یہ جو آپ نے بات بتائی اس کو بھی کریکٹ تصور کیا جاتا ہے. اچھا, اس فیملی کے بارے میں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ پوری دنیا کے ویدر کو کنٹرول کرتے ہیں. دیکھیے ویدر کنٹرول آج کل تو ویدر ہیومنلی کنٹرول ہو جاتا ہے. جیسے امریکہ کا نام اس میں بہت آتا ہے اور اس ٹائم اگر آپ سوچیں تو امریکہ کا برین کون ہے؟ دیز یہودی لابی. یہی امریکہ کو پوری فیصلے کرنے, اکانومی, آپ دیکھیں ہیٹ کا سیزن بڑھانے میں آج جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں پوری دنیا میں یہ اللہ کی طرف سے نہیں آئی ہیں, یہ ہیومن میڈ ہیں. انوائرمنٹ میں مداخلت کس طرح کی گئی ہے, کیسے ایک جگہ پہ جہاں بارشیں نہیں ہوتی تھیں وہاں آرٹیفیشلی بارشیں کروا کے وہ آپ کا آسمان کا وہ حصہ ڈیمیج کروا دینا. نیچر کے اگینسٹ جا کے جب آپ چیزیں کریں گے تو یہ انوائرمنٹ کے پورے سین کو بھی خراب کرتا ہے, انوائرمنٹ میں مداخلت کا باعث بھی بنتا ہے. پلوشن, یہ تمام چیزیں انڈسٹری انہوں نے ایشین ملکوں کو ایسی راہ پہ لگا دیا جہاں پہ بہت زیادہ پولوٹڈ ہو گئی وہ جگہیں اور ان کا انوائرمنٹ ڈیمیج ہو گیا. اور کسی بھی انسان کو اگر رہنے کے لیے ایک بہتر سانس لینے کے لیے فضا نہ ملے تو وہاں پہ ترقی, گروتھ, مینٹل گروتھ سب افیکٹ ہوتی ہے. تو اس طرح انہوں نے پوری دنیا کو نہ صرف کنٹرول کیا, پسماندہ ممالک میں ایک اچھا برین پیدا ہونے سے بھی روکا. ایک یوٹیوبر نے یہ بھی کلیم کیا تھا نا کہ یہ لوگ سمندر میں طوفان بھی لے کے آئے تھے. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں ان سے جڑی ہوئی. بالکل, کیونکہ منی از ہنی, جس کے پاس پیسے کا پاور ہے, جو کسی بھی ملک کی معاشیات کو سنبھال رہا ہے اور اکانومی کو رن کر رہا ہے, سارے فیصلے اس نے کرنے ہیں اور ساری چیزیں. اور اتنے سے یہودی وہ جتنی سو کالڈ جو سپر پاورز ہیں وہ ان کی اکانومی کو رن کر رہے ہیں, ان کو چلا رہے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ تو اب عرب ملکوں کو بھی یہی گائیڈ کر رہے ہیں. عرب ممالک بھی ان کے زیر اثر آ چکے ہیں اور ان کے کہنے پہ وہ اپنے ملک میں ایسی تبدیلیاں کر رہے ہیں جو سوائے اس معاشرے اور اس دنیا کی تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آج کے دن میں کیا ابھی بھی دنیا کی امیر ترین فیملی ہے؟ بالکل ہے, یہ پھیل گئی, مطلب اب یہ اکیلی فیملی تو نہیں رہ گئی. آپ اس کو وہ اتنا پھیل گئی نسل در نسل پوری. اب وہ جو بجائے ایک روتھ چائلڈ کے اب وہ پوری یہودی لابی ایک بن گئی. اور آج بھی یہ ساری دنیا کی مین اکانومی کو یہ لیڈ کر رہے ہیں, یہ دیکھتے ہیں, یہ معاہدے کرتے ہیں, یہ حکومتوں میں مداخلت کرتے ہیں, یہ فیصلے دیتے ہیں. تو یہ پوری طرح آج بھی مسلم امہ
یہ آپ کا یورپ، آپ کا امریکہ یہودی سسٹم کے انڈر پریشر آ چکا ہے. ایک تو یہ جو آپ نے بات بتائی ان سے ریلیٹڈ ایک یہ کانسپریسی تھیوری ہے، اور ایک یہ بھی کانسپریسی تھیوری ہے کہ ان کی نسل اتنی بڑھ گئی تھی کہ ان کا سارا پیسہ ڈیوائڈ ہو گیا، اور کیونکہ جب امریکہ سپر پاور بنا تو انہوں نے اس کا کوئی بندوبست کر کے نہیں رکھا ہوا تھا، بینکس بن گئے، تو ان کے پاس اتنی دولت نہیں رہی جتنی دولت ہونی چاہیے تھی. یہ دو کانسپریسی تھیوریز ان کے بارے میں سامنے آتی ہیں. لیکن وہ ہوا کہ وہ ایک فیملی کی بات تو ہوئی، لیکن یہ اپنی پوری کاسٹ کو، اپنے پورے ریلیجس جو لوگوں کا گروپ تھا ان کو بہت مضبوط کر گئے، اور ان کو ان شہروں میں پنپنے کا، ان میں اپنی جڑیں مضبوط کرنے کا موقع اسی فیملی نے دیا. کچھ لوگوں کے بارے میں جیسا کہ کچھ ساری جو باتیں ہوتی ہیں وہ کانسپریسی تھیوریز تو مانی جاتی ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہیں نہ کہیں ان میں حقیقت بھی ہے. جیسا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ پورے انڈیا کو مکیش امبانی کنٹرول کرتے ہیں. بالکل اس میں دوسری رائے نہیں ہے میرا خیال میں. مکیش امبانی کی جو دولت کا عالم ہے وہ آپ نے پچھلے 6 مہینے ایک شادی کے فنکشنز اور اس سے اندازہ لگا لیا ہے. اس سے زیادہ کیا کنٹرول کرنا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنے بیٹے کے ایک پرسنل ایونٹ پر دنیا کے سارے ممالک کے سربراہان کو بلا رہا ہے. اسی شہر میں وہ شہر کنورٹ ہو گیا ایک الگ ہی فیسٹیول سٹی میں، وہاں پہ ایئرپورٹ بن گیا، وہاں پہ کیسی کیسی تبدیلیاں. ورنہ کوئی بھی انسان اپنے ذاتی فنکشن اور اپنے ذاتی ایونٹس کے لیے پورے ملک کے سسٹم کو سیبوتاش نہیں کر سکتا. امبانی کا اتنا مداخلت ہے انڈیا میں یا انڈین گورنمنٹ میں کہ اس نے پورا ملک 6 مہینے اپنی مرضی سے چلایا. جب چاہے جس طرح سیکیورٹی، پوری سیکیورٹی جو ہے ملک کی وہ امبانی کی شادی اور گیسٹوں کے پیچھے لگی ہوئی تھی. پورا نظام اس کے حساب سے چل رہا تھا، اس کے پروگرام کے حساب سے کہ ایئرپورٹ کی فلائٹ ٹائمنگ کس نے کب آنا ہے، سیکیورٹی سسٹم، مطلب ایسے لگ رہا تھا کہ پورا انڈیا وہی ہے جو امبانی کا چلا رہا ہے اور کر رہا ہے. یہ وہی بات ہے کہ جب تک آپ جس ملک کی اکانومی کا مین آپ پلر ہوتے ہیں تو پھر آپ اس گورنمنٹ میں بھی مداخلت کرتے ہیں. آپ کا ہولڈ بھی گورنمنٹ پہ کسی اور طرز کا ہوتا ہے، آپ اس کے انتظامی امور کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، جو کہ امبانی کے بیٹے کی شادی میں تو کھل کے نظر آ گیا اور وہ اشکارا ہو گیا. اگر کسی کو کوئی اس کے بارے میں کوئی شک تھا، کوئی ڈاؤٹ تھا تو وہ بھی کلیئر ہو گیا. کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، کہا جاتا ہے کہ جیسے کہ جیوز کے بارے میں یہ فیمس ہے کہ جو آج کل دنیا میں ہو رہا ہے یہ ان کی طرف سے پہلے سے پری پلانڈ ہے سارا کچھ. اس کی اگزامپل یہ کہ کہا جاتا ہے کہ ایک کارٹون ہے سمپسنس، وہ جو پریڈکشن کرتے ہیں وہ فیوچر کی صحیح ہو جاتی ہے. سمپسن تو ایک ایسا میرے خیال میں ایک کس طرح کا پروگرام ہے جس کے حوالے سے اتنی کانسپریسی تھیوریز ہیں. کسی کا کہنا ہے کیونکہ یہ بنے تو 1989 میں یہ شروع ہوا اور یہ سب سے پرانا ایک کارٹون ہے. اب اچھا کارٹون ہمارے دماغ میں کارٹون آتا ہی چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا خیال آتا ہے، کبھی ٹام اینڈ جیری سمجھ آتا ہے، کبھی مکی ماؤس پتہ چلتا ہے کہ یہ بچوں کو فن کے لیے، لائٹر جوکس کے لیے، فنی حرکتوں کے لیے ہوتے ہیں. اب یہ کون سے کارٹون لانچ ہوئے کہ جس نے ایسی ایسی خبر، ایسے ایسے واقعات اور ایسی ایسی چیزیں دکھائیں کہ جو اس ٹائم نہیں ہو رہی تھیں، وہ اس کے 8 سال بعد واقعہ ہوئیں ایگزیکٹ. مطلب تو وہ تو چھوڑ دے کہ وہ خبر وہ چیز ہونا، وہ سین جو دکھائے کسی کو اگر اترتے دکھایا ہے کارٹون میں، 9 سال پہلے بتایا گیا کہ وہ اس بلڈنگ سے ایسے اتر رہا ہے، وہ فوٹیج وہ بنائی گئی کارٹون اس کا، تو 9 سال بعد وہ شخص اس سیڑھیوں سے ویسے ہی اتر رہا تھا. ویری اسٹرینج. یہاں تو کہتے ہیں کہ جی اس کو لکھنے والا کوئی فیوچر سے آیا ہے، جو ہم کہتے تھے نا ٹائم گیٹ، کوئی فیوچر میں جا سکتے ہیں. وہ ایسا شخص ہے جس نے یہ سارے واقعات دیکھے ہوئے ہیں، اب وہ اس کو ری رائٹ کر رہا ہے. دیکھنے کے بعد وہ سب جانتا ہے کہ اب اس کے آگے کیا ہوگا کیا، تو وہ اپنی کہانی میں وہ آپ کو بتا دیتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی کہتا ہے کہ یہاں پہ یہ شاید کیا کہتے ہیں کوئی ایول ٹائپ چیز ہے، جو چاہتا ہے وہ کروا دیتا ہے. پہلے وہ یہ چاہتا ہے اور پھر وہ ہو جاتا ہے.
بالکل. کوئی اس کے حوالے سے کہتا ہے یہ ایلینز چلا رہے ہیں پروگرام. ایلینز کے پاس اتنی مطلب لیٹسٹ سسٹم ہے کہ وہ فیوچر دیکھ سکتے ہیں یا ان کو پتہ ہے کہ فیوچر میں کیا ہونا ہے. لیکن میرے خیال میں انہوں نے 19 سال پہلے جو آج کا ایپل فون ہے, ایپل واچز ہیں, ایپل کے حوالے سے جو اب یہ دیکھیں, یہ اب آپ سوچیں کہ انسانی سوچ اس کو تسلیم کرتی ہے کہ 19 سال پہلے جب اس کا کوئی امکانات ہی نہیں تھے, کوئی کسی کے دماغ میں بھی ایپل نام کی, ایپل صرف ایک کھانے والا فروٹ تھا, تو اس ٹائم دکھایا گیا کہ ایک الیکٹرانک واچ اور وہ جو ایون شیپ بھی جو فون کی دکھائی گئی, اس کے پیچھے وہ آدھا کھایا ہوا ایپل, وہ سارا کچھ سیم مطلب کوئی 1 سال نہیں, خود 2 سال نہیں, 19 سال پہلے یہ دکھایا گیا اور 19 سال کے بعد ایپل لانچ ہو جاتا ہے. اور اسی شکل میں, اسی شیپ میں, اسی سائن کے ساتھ. اب اس کو آپ کیا کہیں گے, اس کو آپ کس چیز سے ریلیٹ کریں گے, اس کی کیا, اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی. بات ہے کہ ایک اسمال کیمراز جو پرو کیمراز ہوتے ہیں جو ہم لگا دیتے ہیں, اس کا اب جا کے ایک رواج آیا ہے, اب آ کے اس چیزوں کی لوگوں کو سمجھ آئی ہے, اور بلکہ مس یوز بھی کافی ہو رہا ہے یہ کیمرہ. لیکن اس کو یہ 1994 میں جب اس کا کوئی تھا ہی نہیں, تب اس کو دکھایا گیا کہ یہ کیمرہ آیا ہے اور وہ استعمال کر رہے ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بڑی بڑی پرسنالٹیز کے بارے میں جو پریڈکشن ہوتی ہے وہ ایگزیکٹ صحیح ہوتی ہیں. کوئی کم از کم نہیں تو 10 سال پہلے ایک دکھایا کہ ایک عورت جو ہے وہ برگر بنا کے بیچ رہی ہے, ایک لیڈی, اس کا بڑا فیمس ہو گیا ہے, پھر شاپس میں وہ میٹ بڑا بک رہا ہے, یہ وہ, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی وہ ہارس میٹ ہے, اور وہ ہارس میٹ استعمال کیا گیا, اور بلکہ اس کی ٹرینڈنگ میں اس عورت کے پیچھے لگ کر بہت ساری میٹ شاپس نے ہارس میٹ جو ہے نا اس کو گوٹ اور بیف کر کے بیچا. یہ اسکینڈل سچی مچی پکڑا گیا. ایک خاتون جو تھی جن کے برگرز بڑے ہی مشہور تھے, وہ ہارس کا میٹ استعمال کر رہی تھی, اور یہی نہیں بہت ساری بچر شاپ سے ہارس کا میٹ برآمد ہوا اور بتایا گیا کہ یہ کھلایا جا رہا ہے, جو اتنے سال پہلے جو دکھایا گیا تھا. اچھا, اس کے بعد دکھایا گیا کہ گورنمنٹ آپ کی نا ساری باتیں سن رہی ہے. دکھایا گیا ایک سسٹم ہے جو آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, جو بات کر رہے ہیں, گورنمنٹ آپ کی باتیں سن رہی ہے. اس سبجیکٹ پہ ایک ایپیسوڈ آئی اور اس میں دکھایا کہ جو دنیا میں لوگ باتیں کر رہے ہیں, وہ دکھایا کہ فیملی سے بات کر رہے ہیں, کوئی عاشق و معشوق بات کر رہا ہے, کوئی جی چیزیں, وہ گورنمنٹ نے کیسا سسٹم بنایا ہے, وہ سب کی کنورسیشن سن رہے ہیں. اسی طرح وہ چوروں کو بھی پکڑ رہے ہیں, کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ. یہ ایسی چیز تھی کہ یہ کہا گیا کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر ایک کی کمیونیکیشن سن سکیں اور اس کو آپ کو پتہ چلے یہ کہاں سے بات ہو رہی ہے, کس جگہ سے ہے, کس سبجیکٹ پہ ہے. اچھا, یہ اس ٹائم بات غور نہیں کیا گیا. پھر آج آپ وہ وقت آ گیا ہے کہ جو آپ کا یہ موبائل فون ہے, یہ آپ کا اس کا مائکرو فون آپ کی پوری گفتگو سنتا ہے, آپ کو دیکھ سکتا ہے, آپ ایون آف بھی کر دیں تو یہ آپ کو سن سکتا ہے. آپ سوچتے ہیں کہ یار شوز لینے ہیں, کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں اور فوراً آپ کے موبائل پہ شوز کے متعلق ایڈس آنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ جو چیز سوچتے ہیں وہ آج گورنمنٹ آپ کی پوری کنورسیشن آج اعلان ہے, یو ایس سے بتاتا ہے کہ ہم آپ کی ساری گفتگو سنتے ہیں. آج ہمارے ملکوں میں بھی فائر والز لگ گئی ہیں, سب چیزیں کہ آپ کی ساری کمیونیکیشن جب چاہے جو پورا ملک سن سکتا ہے, سنتا ہے. اس میں سے اپنی مرضی کے جو لوگ جو ان کو ریکوائر ہوتے ہیں اس کو اس کے تھرو پکڑتا بھی ہے. مطلب یہ ایک ایسا سلسلہ تھا کہ اس کا انسان کی سمجھ سے یہ چیز باہر تھی. اور یہ واقعات آہستہ آہستہ ناسا کا ایک پروجیکٹ تھا جس سے واٹر پولیوٹیڈ ہوا اور یہ بہت زیادہ اس کا اسکینڈلائز ہوا. یہی چیز 7 سال پہلے سیمسنگ نے دکھا دی کہ ناسا کا نام لے کے کہ یہ پروجیکٹ میں یہ پرابلم آئی اور اس نے پانی کو پلیوٹ کر دیا اور جو بھی اس کی تھی. اور وہ بعد میں اس ٹائم جب نام و نشان نہیں تھا اس پروجیکٹ کا, اور تب یہ دکھایا گیا اور ایگزیکٹ
وہی جگہیں جہاں پلوٹ ہوا, جہاں پہ جو شخص جہاں کھڑا تھا, جب جو کچھ ہو رہا تھا, وہی چیزیں دکھائی گئیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان سے ریلیٹڈ بھی اس کارٹون نے پہلے سے پریڈکشن کر دی تھی. ڈونلڈ ٹرمپ کا تو ایگزیکٹ شکل کے ساتھ وہی کارٹون, اور وہ اس کو ایک سین دکھایا گیا کہ وہ سیڑھیوں سے اتر رہا ہے, ایک ساتھ خاتون کھڑی ہے بات کرتا ہوا, ایگزیکٹ اتنے سالوں بعد ڈونلڈ ٹرمپ اسی سیڑھیوں سے اتر رہا ہے, ایک خاتون بات کرنے سے. دنیا نے وہ فوٹیج دیکھے اور وہ حیران اور پریشان کرنے کے لیے کافی تھے. اور تو اور کتنے سال پہلے جو ہے کہ برازیل اور جرمنی کا میچ دکھایا گیا. برازیل فٹ بال میں ایک بہت بڑا نام ہے, اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا تھا, لیکن اس میچ میں دکھایا گیا اس ایپیسوڈ میں کہ جرمنی نے وہ میچ جیت لیا. تو اس ٹائم لوگوں نے اس کا بڑا تمسخر اڑایا کہ جرمنی اور برازیل سے جیت سکتا ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ اس کے کوئی 8 سال بعد, کچھ 6 سال بعد ایگزیکٹ یہی سیناری ہوتا ہے. جرمنی فٹ بال, اس ٹائم تک جرمنی فٹ بال میں کھیلتا ہی نہیں تھا. ہاں, اس کے بعد جرمنی فٹ بال میں آیا, پھر ورلڈ کپ میں شامل ہوا, اور پھر اس نے برازیل کو ہرایا. اور یہی نہیں, لیڈی گاگا کے حوالے سے, اور کہ جی لیڈی گاگا کا سانگ یہ والا, یہ ورڈنگ کے ساتھ یہ جا کے تہلکہ مچائے گا اور ہٹ ہو جائے گا. یہ 2012 میں انہوں نے پیشن گوئی کی. 2017 میں لیڈی گاگا کا وہی گانا ریلیز ہوا. اس وقت تک لیڈی گاگا آئی بھی نہیں تھی, کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ لیڈی گاگا نام کی چیز کیا ہے. اور وہ آئی اور اس کا وہ گانا ہٹ ہوا اور وہ چھا گئی. اور لیڈی گاگا جو ایک حلیہ تھا, اسی حلیے کے ساتھ وہ کارٹون بنے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو وار ہو رہی ہے ابھی ایران میں, اور یہ جو ساری کنڈیشن چل رہی ہے اس کی بھی سمپسنز نے کر دی تھی پریڈکشن. اور نہ صرف کی, اور انہوں نے بتایا یہ جو فلسطین کی وار ہو رہی ہے کہ اسرائیل ایسا حملہ کرے گا اور فلسطین میں یہ ہوگا, اور اس کے بعد ایران میں کی طرف سے یہ حملہ ہوگا. اور ایران جو ہے وہ بہت طاقتور فوج, بہت زیادہ طاقتور فوج وہ بنے گی اس کی, وہ لے کے آئے گا, اور ایک ایسی فوج بنائے گا جو عالمی سطح پہ چین اور رشیا سب کو جو ہے نا ایک مطلب کے لیے اس سے بھی بڑی ہوگی, ان کی فوجوں سے بھی. اور ایران جو ہے وہ یہیں تک نہیں, انہوں نے کہا کہ جو قرآن میں بھی ویسے یہ پیشن گوئی ہے کہ اسی طرف سے آئے گا, اور ایران امام مہدی کے استقبال کی تیاری بھی کرے گا. امام مہدی کو بھی وہی ایرانی فوج اور ایران ریسیو کرے گا. یہی سب کچھ سیمسن میں دکھایا جا چکا ہے. ابھی جو 2024 کی پیشن گوئیاں ہیں اس میں یہ جنگ کی پیشن گوئی بھی تھی, اس میں وہ سب صحیح ہو چکی ہیں, اور ایران کی بھی آگے کہ یہ فوج آگے بڑھتی جائے گی. ابھی ایران پیچھے نہیں جائے گا, مزید طاقتور ہوگا. اور تو اور کہ آپ نے یہ 9/11 کا واقعہ 9/11 کا واقعہ اس کے ہونے سے کتنے سال پہلے 9/11 لکھا ہوا ایگزیکٹ کہ بلڈنگ کیسے ہٹ کیا جہاز نے, بلڈنگ کیسے گری, کیا ہوا, وہ دونوں بلڈنگز کیسے گری, اور یہ پورا واقعہ سیمسن میں دکھایا جا چکا تھا. تو پھر یہی بات ہو سکتی ہے کہ یا تو اس کا رائٹر ٹائم ٹریول کر کے آیا ہے, یا پھر ایک دوسری کانسپریسی تھیوری جو اس کارٹون کو لے کے بہت زیادہ ڈسکس کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے سے سب کچھ شیطانی قوتوں نے پلان کر کے رکھا ہوا ہے, وہ صرف ٹائم آنے پر اپنا وہ پلان یا اپنی وہ جو مسٹری ہوتی ہے اسے کھول کے رکھ دیتی ہے. میرا خیال ہے کہ شیطانی قوتوں کی نالج میں چیز ہو سکتی ہے, لیکن پلان وہ نہیں کر سکتے. پلان صرف اللہ کی ذات کرتی ہے, بے شک, اور وہ اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ وہ دنیا کو چلائیں. چلاتا رب العزت ہے, وہ ان کو طاقت تو اللہ نے دی, انہی کی اللہ کی دی طاقت ہے کہ وہ گیس کر سکتے ہیں. لیکن جو یہ فیوچر سے آنے والی کی تھیوری ہے نا, یہ زیادہ نہیں کلک کرتی. کہ ایک شخص کو دیکھیں نا, ابھی ہم دونوں کر رہے ہیں پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, اب کوئی فیوچر سے آیا ہے, اس کو پتا تھا کہ جی میں اور لبیبہ پوڈ کاسٹ کریں گے, اس پوڈ کاسٹ میں ہم یہ ڈسکس کریں گے, اس کے بعد اٹھ کر تم وہاں جاؤ گی, میں یہاں جاؤں گی, وہ یہ دکھا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب جس کو پتہ ہی نہیں ہے فیوچر کی پریڈکشن اتنی اسٹرانگ, اتنی ایکوریٹ, اور ناٹ اے سنگل کو کوئی ایک ایونٹ ہے وہ یہ نان اسٹاپ ختم ہونے والے
کوئی سملیرٹی ایک سے ہو گئی, دو سے ہو گئی, لیکن 1989 میں بننے والا ایک پروگرام 10 سال پہلے کا بتا رہا ہے کہ یہ ہو جائے گا, یہ ہوگا, اس کے بعد یہ ہوگا. یہ فیوچر والی بات نا مجھے پتہ نہیں کیوں زیادہ کلک کرتی ہے, یا کوئی ایلین کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, ایک بار ہو دو بار ہو تو چلو سمجھ بھی آتی ہے, بلکہ ہر سال جو سارے لوگ ہیں وہ بیٹھ کر یہ ساری ڈیکوڈ کرتے ہیں کہ اس سال کون کون سی پریڈکشن صحیح ثابت ہوئی. بالکل. اور ابھی تک جو ہے ان کی موسٹ آف دیئر مطلب سوچے کہ 90% پریڈکشن جو ہے وہ صحیح ثابت ہوئی ہیں. اس جوئش فیملی سے ریلیٹڈ تمام کانسپریسی تھیوریز ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ کو کیا لگتا ہے ان باتوں میں کتنی سچائی ہے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ.